अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है पेश मंज़र। इसके मुसन्निफ़ हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात। किसी अल्लाह के बंदे ने क्या खूब कहा है कि राई हो तो पहाड़ बनता है। ये अलग बात कि बाज़ औक़ात पहाड़ खोदने पर एक चूहा बरामद होता है और कभी वो भी नहीं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाए तो ना चाहते हुए भी वो बड़ी बन जाती हैं। ज़ेर नज़र कहानी भी इसी फ़लसफ़े के गिर्द घूमती है। वो माह अप्रैल के वस्ती अयाम थे। मौसम गर्मा ने अपने पर खोल लिए थे। अभी फ़ज़ा में वो हिद्दत और शिद्दत तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बिला झिझक बड़े एतमाद से कहा जा सकता था कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं। मैं उन दिनों ज़िला गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद के एक थाने में तैनात था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल थाने से उठने का इरादा कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर इत्तला दी, मलिक साहब, इधर सोहिद्रा में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मौज़ा सोहिद्रा मेरे थाने की हदूद में आता था। मैं थाने से निकलकर 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच सकता था। मैंने इत्तला लेकर आने वाले कांस्टेबल से पूछा, तजम्मल, तुम किसके कत्ल की बात कर रहे हो? जनाब, उस शख्स का नाम तो अब्दुल गफ्फार है, लेकिन इलाके के लोग उसे मामू कहते हैं। कस्बे के मेन बाज़ार में मामू की तिक्के कबाब की दुकान है। आप उसे जगत मामू समझ लें। समझ लिया। अब आगे बताओ कि तुम्हें यह खबर किसने दी और मामू का कातिल कौन है? कातिल के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर साहब, उधर जाए वकुआ से 2 बंदे आए हैं इस वाक़े की इत्तला लेकर। वो बाहर बरामदे में बैठे हैं। आपका हुक्म हो तो उन्हें अंदर बुला लो। किसी भी मस्बत और नेक काम के लिए मेरी इजाज़त या हुक्म की ज़रूरत नहीं है तजम्मल। तुम उन बंदों को फ़ौरन मेरे पास ले आओ। जो हुक्म मलिक साहब। 1 मिनट के बाद वो दोबारा मेरे सामने मौजूद था और इस बार तजम्मल के साथ 2 अफराद भी थे। मैंने उनके नाम और काम दरियाफ्त किए, फिर पूछ गुछ शुरू कर दी। एक शख्स का नाम मुश्ताक अहमद था। वो भारी भरकम और पस्ता कामत था। उसने अपने डील डोल की मुनासबत ही से खासी सेहतमंद मूंछें रख छोड़ी थी। वो मामू की तिक्के कबाब वाली दुकान के साथ गंडेरी की रेहड़ी लगाता था, जबकि दूसरे बंदे का नाम जुनैद खान था। वो दरमियाने कद काठ का मालिक था और वो भी मामू की दुकान के करीब ही फल फरोख्त किया करता था। हाँ भाई, मामू को किसने कत्ल किया है और क्यों? थानेदार साहब, ये तो किसी को भी पता नहीं कि वो शख्स कौन था जिसने तेश में आकर छुरी से मामू पर हमला कर दिया था। और जहाँ तक क्यों का सवाल है, तो मैंने ख़ुद देखा था कि इस वाक़े से पहले मामू और उस शख्स में ख़ासी बहसो तकरार हो रही थी। ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो कि किसी को भी नहीं पता कि कातिल कौन शख्स था? कोई तो उसके बारे में कुछ न कुछ जानता होगा। यही तो मसला है थानेदार साहब, वो सबके लिए अजनबी था। मैंने और जुनैद ने उसे सोहिद्रा में पहले कभी नहीं देखा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। एक ऐसा शख्स जिसे मौज़ा सोहिद्रा में कोई भी नहीं जानता, उसकी मामू कबाब वाले से भला क्या दुश्मनी हो सकती है? थानेदार साहब, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक वाक़या किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं है, बल्कि वहाँ जो कुछ पेश आया वो वक्ती इश्तियाल के सबब था। मामू और उस अजनबी शख्स में किसी बात पर तू मैं हुई और उस शख्स ने मामू की छुरी उठाकर उसी पर आजमा डाली। तुम लोग चलो मेरे साथ, जाए वकुआ पर चल कर देखते हैं कि मामला क्या है। मैंने थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया और कांस्टेबल सफ्तर को अपने साथ लेकर चाय वारदात की जानिब रवाना हो गया। हालांकि उस वक्त मुझे बड़ी शदीद भूख महसूस हो रही थी, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी आपकी ज़ात और ज़रूरियात से हमेशा ज़्यादा अहम होती है। जिस तरह गाहक और मौत का कोई टाइम टेबल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में एमरजेंसी का कोई स्केड्यूल तय नहीं होता, और ख़ास तौर पर थानेदार तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। लेकिन शर्त वही है, अगर वो अपने फ़राइज़ को पहचानता हो तो। वरना बाज़ थाने और बाज़ थानेदार तो ऐसे भी हैं कि उनके लिए
راوی، چناب، جہلم، ستلج اور سندھ سب کے سب چین ہی چین لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو وہاں ایک دوسری اور انتہائی مختلف صورتحال سے واسطہ پڑا۔ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ سوہدرا کے مین بازار میں تکے کباب کی دکان پر ماموں تکہ فروش کی لاش پڑی ہوگی اور کوئی 2 درجن افراد اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہوں گے، لیکن وہاں ایک نیا نقشہ دیکھنے کو ملا۔ ماموں کی دکان پر چند لوگ جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ماموں کی لاش کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا اور میں نے اپنے ساتھ آنے والوں سے پوچھا، مشتاق، جنید، یہ کیا تماشا ہے؟ تم لوگوں نے بتایا تھا کہ کسی اجنبی لفنگے نے ماموں کا قتل کر دیا ہے، مگر یہاں تو… جناب، جب ہم آپ کو اطلاع دینے گئے تھے تو ماموں ادھر ہی گرا پڑا تھا۔ پتہ نہیں اب کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ کہیں غائب نہیں ہوا سرکار، وہاں موجود لوگوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، چند لوگ ماموں کو تانگے میں ڈال کر کلینک لے گئے ہیں۔ کلینک؟ ایک لاش کو کلینک لے گئے؟ جی ہاں، جب مشتاق اور جنید کو ہم نے تھانے کی طرف دوڑایا تھا تو اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ ماموں کا کام تمام ہو چکا ہے، مگر ان کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی بے حس و حرکت پڑے ماموں میں اچانک حرکت پیدا ہوئی اور وہ تکلیف کی شدت سے کراہنے لگا۔ موقع پر موجود لوگوں نے ایک تانگا لا کر اس میں ماموں کو ڈالا اور ڈاکٹر عباس کے کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر عباس کا کلینک تھوڑی دور مین بازار ہی میں تھا۔ وہ تحمل مزاج شخص خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 55 سے متجاوز تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، چاچا آپ کا نام کیا ہے؟ فرید بخاری، لیکن لوگ صرف بخاری یا بخاری صاحب کہتے ہیں۔ بخاری صاحب آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہم لوگ 3-4 پیڑھیوں سے ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ میں پاک فوج میں تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائر ہوا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی بخاری صاحب، میں نے اس سے گرم جوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے آپ قانون سے بھرپور تعاون کا اظہار کریں گے۔ آپ حکم کریں جاج صاحب، مجھ سے جو بھی ہو سکا ضرور کروں گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ماموں پر حملہ کرنے والا شخص اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ جتنے بھی لوگوں نے اسے دیکھا ان سب کے لیے وہ اجنبی تھا۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو اس شخص کو دیکھا نہیں، مگر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آج سے پہلے اسے اس علاقے میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جب اس نے ماموں پر حملہ کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو کسی نے آگے بڑھ کر اسے روکا یا پکڑا کیوں نہیں؟ تھانے دار صاحب، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، جب اس نے اچانک ماموں پر وار کیا ہوگا اور ماموں نیچے زمین پر گر گیا ہوگا تو یہاں موجود لوگوں کی تمام تر توجہ ماموں کی جانب مبذول ہو گئی ہوگی اور کسی نے اس شخص پر دھیان نہیں دیا ہوگا، لہٰذا وہ بڑی آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ فرید بخاری کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ ایمرجنسی کی صورت میں عموماً عوام اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ماموں پر حملہ ہوا آپ یہاں موجود نہیں تھے؟ جی نہیں، جب میں یہاں پہنچا تو یہ واقعہ پیش آ چکا تھا اور حملہ آور یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ البتہ جنید اور مشتاق میرے سامنے ہی آپ کو اطلاع دینے تھانے کی طرف گئے تھے، اور جب ماموں کے جسم میں حرکت ہوئی تو میں نے فوراً اسے 2 افراد کی نگرانی میں ایک تانگے میں ڈال کر عباس کلینک بھجوا دیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور اب اس سے بھی زیادہ ایک اور اچھا کام آپ کو کرنا ہے۔ جی وہ کیا؟ آپ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کام بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ آپ حکم تو کریں تھانے دار صاحب، میرے بس میں جو بھی ہوا ضرور کروں گا۔ میں تو ابھی فوری طور پر عباس کلینک جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا یہاں کی صورتحال آپ سنبھالیں گے۔ جی ضرور سنبھالوں گا، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، جائے وقوع کی جو چیز جہاں پڑی ہے وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں میرا کانسٹیبل بھی آپ کی مدد کرے گا۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل صفدر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 2، آپ یہاں پر موجود افراد میں سے کم 10 ایسے لوگوں کا چناؤ کریں گے جنہوں نے حملہ آور کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھتے ہی فوراً پہچان سکتے ہیں، پورے دعوے کے ساتھ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
جی ہاں، بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ بے فکر ہو کر کلینک جائیں، یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے کانسٹیبل صفدر کو ضروری ہدایات دیں، پھر زخمی ماموں کو دیکھنے عباس کلینک کی جانب روانہ ہو گیا۔ عبدالغفار عرف ماموں کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ میں اس کا بیان قلم بند کر سکتا، تاہم ڈاکٹر نے اس کے خطرناک زخم پر ٹانکے لگا کر مرہم پٹی کر دی تھی اور اسے انجیکشن بھی لگا دیا تھا، جس کے زیر اثر وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے ماموں کا جائزہ لیا، پھر ڈاکٹر عباس کے پاس آ بیٹھا۔ عباس کلینک 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ابتدائی حصے میں وہ خود بیٹھ کر مریضوں کو دیکھتا تھا اور عقبی حصہ ایمرجنسی مریضوں کے لیے تھا، جہاں ڈرپ والے مریضوں کو لٹایا جاتا تھا یا پھر ایسے مریضوں کو جن کی حالت زیادہ خراب ہو۔ ماموں اسی حصے میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ان دونوں حصوں کی لمبائی میں ایک لمبوتری سی قبر نما ڈسپنسری بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عباس معذرت خواہانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ سیدھا پولیس کیس تھا اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ہی مریض کو ٹریٹمنٹ دے دیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک شخص کی جان بچانے کی کوشش کی ہے اور اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب بھی رہے ہیں۔ گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ ڈاکٹر تو صرف کوشش کرتا ہے جناب، زندگی بچانے یا زندگی دینے والی تو خدا کی ذات ہے، اس میں کیا شک ہے۔ انسان محض مثبت اور منفی کوشش کرتا ہے، زندگی اور موت دینے کا اختیار صرف اسی قادر مطلق کو ہے۔ ماموں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ میرے حساب سے اب بالکل ٹھیک ہیں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ گردن پر گہرا زخم آیا ہے، آپ تو جانتی ہی ہیں تیز دھار آلے کا کٹ کتنا ظالم ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے ٹانکے لگا کر زخم اچھی طرح سی دیا ہے، ہفتے 10 دن میں ماموں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ ماموں کو جو لوگ یہاں لے کر آئے تھے ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ماموں کے ساتھ 2 بندے آئے تھے تھانے دار صاحب، ایک کا نام سبحان ہے، وہ اب ماموں کی بیوی کو اس واقعے کی اطلاع دینے گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ماموں کی بیوی کو ساتھ ہی لے کر آئے گا اور پھر ماموں کو کلینک سے گھر بھی وہی پہنچائے گا۔ اور دوسرا آدمی کون تھا؟ سلو، سلامت علی اور سلو نامی یہ نوجوان ماموں کی دکان پر ملازم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ یہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ ادھر باہر کہیں کھڑا ہو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ڈاکٹر نے بات مکمل کرنے کے بعد اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ گھنگریالے بالوں والا ایک پستہ قامت نوجوان کلینک میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی، رنگت گندمی اور آنکھوں کے انداز میں ایک خاص قسم کی تیزی تراری تھی۔ اس نوجوان پر نگاہ پڑتی ڈاکٹر عباس نے بڑی سرعت سے کہا، تھانے دار صاحب لے، سلو بھی آ گیا۔ سلامت علی عرف سلو نے مجھے سلام کیا۔ وہ اس واقعے کا چشم دید گواہ تھا، لہٰذا میں اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اس سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے ماموں پر حملہ کیا تھا؟ جی نہیں، میں نے اس بندے کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، میری ساری عمر سوہدرا ہی میں گزری ہے جناب۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ادھر کا رہنے والا نہیں تھا۔ جب وہ فرار ہو رہا تھا تو تم نے اسے پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ تمہارے مالک کو مار کر جا رہا تھا اور تم نے اسے جانے دیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے جب ماموں کو گرتے دیکھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر لپکا تھا۔ میں نے فوراً ماموں کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص پر تو میرا بالکل دھیان نہیں گیا تھا، اسے پکڑنے کی کیا کوشش کرتا جی؟ اس معاملے میں تم اکیلے نہیں ہو سلو، وہاں موجود کسی بھی شخص نے اسے روکنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کی ماموں سے ایسی کون سی دشمنی تھی جو وہ چھری سے اس پر حملہ آور ہو گیا؟ جناب دشمنی تو کوئی نہیں تھی، بس وہ بندہ بدمعاشی کر رہا تھا اور ماموں کو اس کی بے ایمانی پر غصہ آ گیا۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، پھر اس بندے نے ماموں کے سامنے رکھی چھری اٹھائی اور اس کی گردن پر وار کر دیا۔ وہ بندہ کس قسم کی بدمعاشی کر رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ وہ بندہ ہمارے پاس تکے کباب کھانے آیا تھا۔ اس نے پہلے ایک چکن ٹکا 4 سیخ کباب کا آرڈر دیا۔ میں نے اس کی مطلوبہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت اس بندے کے علاوہ بھی 3-4 لوگ ٹکا بوٹی وغیرہ کھا رہے تھے اور سب پر میری نظر تھی۔ کسی کو پانی چاہیے تو کسی کو چٹنی پیاز وغیرہ کی ضرورت تھی اور کسی کے پاس روٹی ختم ہو گئی تھی۔ میں ہر گاہک کی آواز پر اس کی ضرورت پوری کر رہا تھا۔
اس بندے نے 2 روٹیاں فوراً ہی معدے میں اتار لی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس نے پچھلے 2-4 دن سے کھانا نہ کھایا۔ اس نے مجھ سے اور روٹیاں لانے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی 1 چکن ٹکہ کا مزید آرڈر بھی دے دیا۔ میں نے روٹیاں تو فوراً اس کے سامنے رکھ دیں اور چکن ٹکہ میں 5-6 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ اس دوران میں وہ سیخ کباب کے ساتھ روٹی کھاتا رہا۔ بہرحال اس نے کھانا ختم کیا اور پیسے دینے کے لیے ماموں کے پاس پہنچ گیا۔ جب کوئی گاہک ماموں کو پیسے دینے لگتا ہے تو ماموں مجھے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ اس شخص کا کیا حساب بنا ہے۔ ماموں میرے آرڈر پر ٹکے کباب اور بوٹی وغیرہ انگیٹھی پر سینکتا رہتا ہے۔ گاہکوں کا حساب رکھنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ تو جناب جب وہ بندہ ماموں کے پاس پہنچا تو ماموں نے مجھے پکارا، ہاں بھائی سلو، کیا حساب ہے اس بندے کا؟ ماموں، اس بندے کے 2 چکن ٹکہ، 4 سیخ کباب اور 4 روٹیاں۔ ماموں نے فوراً پیسے بتا دیے۔ وہ شخص ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے ماموں سے بولا، چاچا تم نے بڑا بے ایمان نوکر رکھا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی جی؟ ہونا کیا ہے چاچا؟ میں نے 1 چکن ٹکہ، 4 کباب اور 2 روٹیاں کھائی ہیں اور یہ تمہارا نوکر 2 چکن ٹکے اور 4 روٹیاں حساب میں لگا کر بتا رہا ہے۔ یہ تو کھلی بے ایمانی ہے۔ سلو نے کبھی ایسا کیا تو نہیں، مجھے اس کے حساب پر پورا بھروسہ ہے۔ سلو، ان بھائی جی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بندہ خود ہی اپنے لیے مسئلہ ہے ماموں، میرا حساب بالکل ٹھیک ہے۔ لگتا ہے اس بندے کی نیت میں فطور آ گیا۔ ٹکے کباب تو یہ کھا ہی چکا ہے، اب یہ 1 چکن ٹکہ اور 2 روٹیوں کے پیسے بھی ہضم کرنا چاہتا ہے۔ چاچا دیکھو تو اس لڑکے کی زبان کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے، لگتا ہے یہ اس دکان کا مالک اور تم نوکر ہو۔ بھائی جی آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے؟ ماموں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سلو بے ایمانی نہیں کرتا، اس کا حساب ٹھیک ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں فراڈ کر رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے تم دونوں ہی آپس میں ملے ہوئے ہو، لوگوں کو الو بنا کر ان سے زیادہ رقم بٹورتے ہو، لیکن میں 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ بھائی جی اگر تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو صاف بتا دو، میں تمہیں پیسے چھوڑ دوں گا۔ یہ الٹے سیدھے ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ ماموں نے سخت لہجے میں کہا۔ ماموں غصے کا بہت تیز ہے۔ مجھے تو حیرت تھی کہ وہ اس بندے کی زیادتی کے باوجود بھی بڑی نرمی سے بھائی جی کہہ کر بات کیوں کر رہا تھا۔ بہرحال جب اس بندے نے اپنی غلط بات جاری رکھی تو ماموں زیادہ دیر تک خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور اس کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ ڈرامہ میں نہیں، تم دونوں مل کر رہے ہو۔ میری جیب میں اتنی رقم ہے کہ میں تمہاری یہ دکان کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن کر آسانی سے لٹ جاؤں گا۔ ماموں نے اب بندے کا یہ سٹائل دیکھا تو سلگانے والے انداز میں کہا، سنو بھائی، انسان زندگی میں 2 چیزوں کو کبھی نہیں بھول سکتا، چاہے اس کی یادداشت ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1 کسی کا کھایا ہوا مال، نمبر 2 کسی سے کرایا ہوا کوئی برا کام۔ اوئے بڈھے، تم نے مجھے گالی دی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ماموں کے سامنے رکھی چھری اٹھا لی اور اس سے پہلے کہ ماموں اس کے ارادے کو بھانپ پاتا، اس کمبخت نے ماموں کی گردن پر چھری کا وار کر دیا۔ ماموں چھری کھاتی زمین پر گر گیا اور میں اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں جناب۔ اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی اور خاص بات معلوم ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، میں جو کچھ جانتا تھا وہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا ہے، اس کے سوا مجھے اور کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سبحان ماموں کی بیوی کو لے کر آ گیا۔ ماموں کی گھر والی کا نام غفوری تھا اور وہ بھی ماموں کی طرح جگت مامی تھی۔ وہ سانولی رنگت کی مالک ایک پستہ قامت عورت تھی اور 50 کے پیٹے میں دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں ایک خاص بات جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ بے اولاد تھے۔ میں نے غفوری مامی کو تسلی تشفی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، ماموں 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ معمولی سا زخم آیا گردن پر، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا یہ اپنے کمپاؤنڈر کو گھر بھیج کر ماموں کی پٹی وغیرہ کروا دیا کریں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انجیکشن بھی لگوا دیں گے۔ اب تم ماموں کو گھر لے جاؤ اور یہ جتنا زیادہ آرام کرنے دیں۔ اللہ تمہارا بھلا کرے تھانے دار پتر۔ لیکن وہ حرامی تھا کون جس نے ماموں پر چھری سے حملہ کر دیا؟ عبدالغفور کا یہ ٹائٹل ایسا مقبول عام تھا کہ اس کی بیوی بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے ماموں ہی کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔
اس بندے کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن مجھے امید ہے بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، پھر پتہ چل جائے گا وہ سورما ہے کون۔ سوہدرا کا تو بچہ بچہ ماموں کو جانتا ہے، میں جانتی ہوں وہ غصے کا ذرا تیز ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ چھری سے اس پر حملہ آور ہو۔ یہاں کے سب لوگ اس کے غصے سے واقف ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے مامی، ایک تو وہ بندہ سوہدرا کا رہنے والا نہیں، اس لیے وہ ماموں کے مزاج سے واقف نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ کمبخت غصے کا خود بھی بہت تیز تھا۔ ماموں نے تو آرام ہی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ ماموں کے ایک جملے کو برداشت نہ کر سکا اور طیش میں آ کر اس نے چھری سے ماموں پر حملہ کر دیا۔ جب وہ ادھر کا رہنے والا نہیں تو پھر اس کی ماموں سے کیسی دشمنی؟ بس پیسوں کے لین دین پر ان میں منہماری ہو گئی تھی۔ اس کے کھانے کا جو بل بنا تھا وہ اس سے کم دے رہا تھا۔ میں ماموں کو پچھلے 30 سال سے جانتی ہوں، وہ غصے کا ذرا تیز ضرور ہے لیکن دل کا برا نہیں، اور بے ایمان یا دھوکے باز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کرو کہ ماموں کی جان بچ گئی، ورنہ اگر زخم ذرا گہرا لگ جاتا تو شیرک کٹنے کا بڑا قوی امکان تھا۔ آپ نے بتایا ہے کہ وہ بندہ سوہدرا کا رہنے والا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ کوئی مہمان ہو سکتا ہے۔ مہمان؟ کس کا مہمان؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، جب وہ یہاں کا وسنیک نہیں ہے تو پھر کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان ہی ہو سکتا ہے۔ غفوری مامی نے ایک اہم پہلو کی طرف میری توجہ دلائی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ بندہ کسی کا مہمان ہو، لیکن اس صورت میں فوراً ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر وہ کسی کے گھر آیا ہوا تھا تو پھر اسے ماموں کی دکان پر بیٹھ کر تکے کباب کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ضرورت پیش آئی گئی تھی تو وہ اکیلا کیوں تھا؟ اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں تھا؟ اگرچہ اس پہلو پر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے، لیکن اس پہلو کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اس حوالے سے بھی لوگوں کو چیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ مامی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نامراد جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو تھانے دار صاحب، اور جب وہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کا دیدار مجھے بھی کرائیں۔ میں سانس روک کر اس کے سر پر پورے 7 جوتے ماروں گی اور پوچھوں گی، بتا ماموں نے تیری کون سی بھانجی کو چھیڑا تھا جو تو نے اس پر چھری اٹھائی؟ یہ ماموں کی گھر والی جگت مامی غفوری بھی مزاج اور غصے کی کچھ سست نظر نہیں آتی تھی۔ دو چار جملوں نے ہی اس کے سٹائل کا تعارف پیش کر دیا تھا۔ وہ شخص جب بھی میرے قابو میں آیا تو میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میں کل کسی وقت اس کا بیان لینے آؤں گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا، اور میں نے سبحان نامی اس بندے کے ہمراہ ماموں اور مامی کو عباس کلینک سے ان کے گھر کی جانب روانہ کر دیا۔ سبحان کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ماموں کا پڑوسی تھا اور سوہدرا کے مین بازار ہی میں اس کی کریانے کی دکان تھی۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی کہانی میں کسی گاؤں یا دیہات کے مین بازار کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز لاہور، کراچی یا راولپنڈی جیسا مین بازار نہیں ہوتا۔ گاؤں دیہات کے مین بازار کا مطلب ہے کسی بھی مرکزی گلی میں مختلف نوعیت کی چند دکانیں۔ ماموں اور مامی کو ان کے گھر بھجوانے کے بعد میں سلامت علی عرف سلو کے ساتھ جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ فرید بخاری نے کسی فیلڈ مارشل کا کردار ادا کیا تھا۔ جب میں واپس ماموں تکہ فروش کی دکان پر پہنچا تو ہر شے چوں کی توں تھی۔ میں فوری طور پر جائے وقوعہ کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ اصولی طور پر یہ کام مجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ ماموں کی لاش کو تو کسی کلینک بھجوایا جا چکا ہے تو میں فوراً ادھر لپک گیا تھا۔ میں تو ماموں کے قتل کی اطلاع پا کر تھانے سے نکلا تھا، اور پھر پے در پے صورتحال میں تبدیلی رونما ہوتی چلی گئی۔ اگر ماموں ایسا ہی شدید زخمی ہو چکا تھا تو پھر اسے سوہدرا کے کسی کلینک نہیں بلکہ وزیر آباد کے سرکاری اسپتال لے جانے کی ضرورت تھی۔ یہی تشویش مجھے جائے وقوعہ سے کھینچ کر ڈاکٹر عباس کے کلینک لے گئی تھی۔ میں نے 15-20 منٹ تک کانسٹیبل صفدر کے تعاون سے جائے واردات کا مکمل معائنہ کر ڈالا۔ وہ بنیادی طور پر ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے آگے ایک بڑے سے چوبی تخت پر ماموں نے اپنی دکانداری سجا رکھی تھی۔ کوئلوں والی ایک بڑی سی انگیٹھی کے برابر میں تکہ اور بوٹی کباب کی سیخوں والا سٹینڈ تھا۔
दूसरी जानिब एक बड़े से तसला नुमा बर्तन में माल भरा हुआ था। टिक्के, बोटी और कबाब के इस माल को मसाला लगाकर बिल्कुल तैयार हालत में महफूज कर लिया गया था। अब उसे सीख में परो कर कोयलों पर सेंकने की ज़रूरत थी। जिस गद्दी नुमा सीट पर मामू विराजमान होकर टिक्के कबाब तैयार करता था, वो दरअसल लकड़ी की बनी हुई एक चौकी थी, जिसके ज़ेरी हिस्से में 2 दराज़ें भी बनी हुई थीं, जिनमें मामू अपनी बिक्री की रकम रखा करता था। उसी चौकी के ऊपर रुई वाली गद्दी रख कर मामू ने अपने बैठने की जगह बना रखी थी। उसी चौकी की दाईं जानिब चटनी और प्याज वाले 2 तसले रखे हुए थे और एक छोटे से बर्तन में घी भी नजर आ रहा था। चौबी तख्त के आगे मामू ने गाहकों के लिए लकड़ी ही की 4-5 बेंचें डाल रखी थीं, जहां बैठकर वो लोग अपने मैदों को खुश किया करते थे। आजकल के दौर की ज़ुबान में यूँ कहेंगे कि वो बारबेक्यू के मज़े उड़ाया करते थे। मैंने उस छुरी की तलाश में भी चारों जानिब नज़र दौड़ाई, जो मामू की मिल्कियत बल्कि उसकी दुकानदारी का एक लाजमी जुज़ थी, और उसी छुरी की मदद से एक अजनबी बदमाश ने मामू को ज़रबे शदीद पहुंचाई थी, लेकिन मज़कूरा छुरी मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। अब यही सोचा और कहा जा सकता था कि वो बंदा मामू को ज़ख्मी करने के बाद छुरी अपने साथ ले गया था। मैंने रिटायर्ड फ़ौजी फ़रीद बुखारी को 10 ऐसे अफराद इकट्ठा करने की हिदायत की थी जो हमला आवर अजनबी को देखते ही पहचान सकते हों, और उस अल्लाह के बंदे ने मेरे मतलूबा 15 बंदे जमा कर लिए थे। जब मामू और बदमाश हमला आवर के बीच बहसबाजी हो रही थी, तो आस पास की दुकानों के लोग भी जमा हो गए थे। गोया ऐसे शाहिदीन की कोई कमी नहीं थी जो अजनबी हमलावर की शनाख्त में मददगार साबित हो सकते थे। मैंने फ़रीद बुखारी की जानिब देखते हुए कहा, आप इन लोगों को लेकर थाने आ जाए, फिर मैं बताता हूँ कि इन्हें करना क्या है। थाना जायवकुआ से ज़्यादा फासले पर ना था। मैं दरअसल वहाँ सबके सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिसके गलत इस्तेमाल के बाद में मुझे तफ्तीशी मामलात में किसी रुकावट का सामना करना पड़ता। दोस्त दुश्मन तो हर जगह मौजूद होते हैं, लिहाजा तफ्तीशी मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ती है। फ़रीद बुखारी ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मलिक साहब, जो आपका हुक्म, आप चले, हम भी आपके पीछे ही पहुंच रहे। इतने बंदों के लिए हमें कम से कम 2 तांगे तो करना ही होंगे। आप जो भी मुनासिब समझते हैं वो इक़दाम करें। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि 15-20 मिनट में आप लोग मेरे पास थाने पहुँच जाएं। पहुँच जाएंगे मलिक साहब, आप मुतमईन होकर जाएं। और मैं मुतमईन होकर सफ्तर के साथ वापस थाने आ गया। ये इत्मीनान सिर्फ इस हवाले से था कि रिटायर्ड फ़ौजी फ़रीद बुखारी ने जिस काम का वादा किया है वो हो जाएगा। अलावा अज़ी और बहुत सारे मामलात ने मुझे अंदर से बेचैन कर रखा था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक अमर ये था कि उस बंदे को कोई भी नहीं जानता था। जब वो सोहिद्रा में बिल्कुल नया था तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो यहाँ क्या कर रहा था और कहाँ से आया था। अगर वो किसी का मेहमान था तो ये पता चलना ज़रूरी था कि वो यहाँ किसके घर में मेहमान बनकर आया था। जब मेरी नज़र में वो बंदा इतनी अहमियत इख्तियार कर गया था कि मैं उसका सुराग लगाने के लिए बेचैन हो रहा था, तो इसके साथ ही मेरे जहन में इस बात का भी खदशा था कि अगर वो किसी बुरी नीयत से कस्बा सोहिद्रा में वारिद हुआ था तो फिर उसे लाज़मन यहाँ से जाना भी था। लिहाजा उन तमाम रास्तों की निगरानी और नाकाबंदी भी ज़रूरी थी जो सोहिद्रा में दाखिल होते थे या यहाँ से बाहर जाते थे, और इस मकसद के लिए मेरे जहन में सबसे अच्छी जगह सोहिद्रा का बस स्टैंड था। मेरे थाने से चंद गज़ की दूरी पर एक बस स्टैंड वाक़ था। स्टैंड का लफ्ज़ इखलाकन शामिल हो गया था, वरना वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। बसों के रुकने के लिए एक जगह मखसूस थी। इसे आप चंद दरख्तों के नीचे वाक़ एक सादा सा देहाती बस अड्डा समझ लें। वज़ीराबाद से आने वाली बसें और वैगनें वहाँ चंद मिनट का पड़ाव करती थीं, फिर आगे के गांव देहात की सिमत बढ़ जाती थी। उसी बस स्टैंड के पहलू में तांगा स्टैंड भी वाक़ था। मैंने उस मकाम की खुसूसी निगरानी का फ़ैसला इसलिए भी किया था कि सोहिद्रा की जानिब आने वालों और यहाँ से कहीं और जाने वालों को उस बस स्टैंड या तांगा स्टैंड से बाहर निकलने के लिए यहीं से गुज़रना पड़ता। कुछ भी था,
اس نامعقول اجنبی لفنگے کی فوری گرفتاری بہت ضروری تھی۔ میں نے تھانے پہنچ کر کانسٹیبل حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حیدر علی مقامی آدمی تھا اور سوہدرا کے بچے بچے کو صورت سے پہچانتا تھا۔ اگر اس وقت سوہدرا کا کوئی وسنیک اس کہانی کو پڑھ رہا ہے تو اسے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس دور کی یہ کہانی ہے اس زمانے میں سوہدرا اتنا زیادہ پھیلا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا کہ آج کل نظر آتا ہے۔ اس وقت یہ اونچی سی جگہ پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں بسنے والا ہر شخص گاؤں کے دیگر رہائشیوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ حیدر علی نے مجھے سلام کیا اور اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے حالیہ واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ ملک صاحب، آپ حکم کریں، جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حیدر علی ایک چاق و چوبند اور ذہین کانسٹیبل تھا۔ اس کی عمر 26 اور 27 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ مجھے اس کی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ آج کی رات اور کل کا دن تمہیں اس راستے کی کڑی نگرانی کرنی ہے جو سوہدرا سے نکل کر دوسرے مقامات کی طرف جاتا ہے۔ صرف ان لوگوں پر نظر رکھنا ہے جو سوہدرا کو چھوڑ کر وزیر آباد کی طرف جانے کی کوشش کریں یا دوسری سمت بالائی گاؤں دیہات کا رخ کرنا چاہیں۔ مجھے یقین ہے وہ اجنبی بدماش بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مطلب ہے اجنبی لوگوں پر ہی خصوصی نظر رکھنا ہوگی۔ آپ تو یہ انتظام صرف اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا جس نے مامود تکے والے کو چھری کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔ تو بالکل صحیح سمجھے ہو حیدر علی، میں واقعی اس اجنبی لفنگے کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے آیا ہے۔ میں آج رات ہی سے اس اجنبی بدماش کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی بری نیت سے سوہدرا میں موجود ہے تو میری کارروائی کے نتیجے میں وہ بوکھلا جائے گا اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت میں تم اسے قابو کر کے ہتھکڑی پہنا دو گے۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 2 صحت مند اور مستعد نوجوان بھی دوں گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس کام کو کیسے ہینڈل کرتے ہو۔ بتاؤ، کر لو گے نا؟ ملک صاحب، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے، جبھی تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی حیدر علی۔ تم اس مشن میں ہر قسم کی کارروائی کر سکتے ہو۔ اگر مطلوبہ آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تمہیں کسی مرحلے پر حد سے گزرنا پڑے تو اجازت ہے۔ مجھے ہر قیمت پر وہ بندہ چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور تمہیں یہ کام سادہ لباس میں رہتے ہوئے کرنا ہوگا۔ اب تم روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے جن 2 مستعد نوجوانوں کا ذکر کیا ہے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس طرح میری معاونت کریں گے؟ ان دونوں کا تعلق سوہدرا ہی سے ہوگا۔ تم یہاں کے ایک آدمی کو جانتے ہو، انہیں دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ میں خود انہیں لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان سے کس طرح کام لینا ہوگا، اس کا فیصلہ تم خود کرو گے۔ وہ مکمل طور پر تمہارے اختیار میں ہوں گے، جیسے چاہو انہیں استعمال میں لانا۔ کانسٹیبل حیدر علی نے مجھے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں جو اتنی شد و مت سے اس اجنبی لفنگے کی تلاش کا پروگرام سیٹ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو بہت عجیب محسوس ہو، لیکن مجھے ہرگز ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کسی ایسے آدمی کی بات ہوتی جو سوہدرا کا رہنے والا ہو تو شاید میں ماموں کے ساتھ اس کے تنازع کو اتنی اہمیت نہ دیتا، سیدھا اسے پکڑ کر تھانے لے آتا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ ایک تو اس اجنبی فتنہ پرور شخص کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، دوسرے ماموں کی اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تیسرے وہ اس واردات کے بعد اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ بس یہی ایک نکتہ میری تشویش بلکہ پریشانی کا سبب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرید بخاری اپنی ٹیم کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ ٹیم سے میری مراد وہ 15 افراد تھے جو حملہ آور اجنبی کو دوبارہ دیکھنے پر بآسانی پہچان سکتے تھے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔
اتنے زیادہ افراد کو ایک ساتھ بٹھانا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے فرید بخاری کو کرسی پیش کی اور باقی سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ پھر میں نے حوالدار جان محمد کو بلا کر ان سب کے نام ماں والدیت کے فہرست تیار کرنے کو کہا۔ ان سب کا تعلق چونکہ موضع سوہدرا سے تھا، لہٰذا ایڈریس وغیرہ نوٹ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ان سب کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا، انہیں اپنی سوچ کے بارے میں بتایا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے وہ آپ لوگوں کے اندر ہی سوہدرا میں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آپ میں سے ہر کوئی اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے ڈھونڈ نکالیں۔ وہ جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ اسے قابو کرنے کے لیے اگر لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی بھی کرنا پڑے تو تم لوگوں کو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے۔ ایک بات کا امکان موجود ہے، اس لیے دھیان رکھنا ضروری ہے، اور یہ کہ وہ اجنبی کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ وہ آپ میں سے کسی کا مہمان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور پہچان لیتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے اس سوال کے جواب میں چاروں جانب سے تائیدی آوازیں ابھریں، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں سر کو اسپاتی جنبش بھی تھی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد کہا، لہٰذا اس نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بندے کو تلاش کرنا ہے۔ یہ گاؤں کوئی زیادہ بڑا نہیں، تم لوگ آپس میں سوہدرا کے مختلف علاقوں کو بانٹ لو اور ابھی سے کام شروع کر دو۔ جیسے ہی کوئی اہم بات پتہ چلے فوراً مجھے اطلاع دینا، اور اگر وہ مجرم کہیں نظر آ جائے تو پہلے اسے قابو کرنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ ماموں تکہ فروش سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر بھی اس پاگل نے ماموں کو شدید زخمی کر دیا۔ اس جنونی سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ کسی اور شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماموں کی تو جان بچ گئی، گاؤں کے کسی اور شخص کو وہ موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ تم لوگوں کی سلامتی اور حفاظت اسی میں ہے کہ اس شخص کو جلد از جلد پکڑنے کی کوشش کرو۔ وہ سب مجھے یقین دہانی کرانے کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے ان میں سے 2 ہٹے کٹے نوجوانوں کو روک لیا اور باری باری ان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تم دونوں کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسلم ہے جی، محمد اسلم۔ دوسرے نے کہا، میں جاوید شاہ ہوں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسلم نامی نوجوان کی عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جبکہ جاوید 18 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ تم دونوں میں سے کسی کی شادی بھی ہوئی ہے یا ابھی تک کنوارے ہی گھوم رہے ہو؟ میں نے یہ سوال ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا، سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ گھبرا کیوں گئے؟ میں تم لوگوں کی شادیاں نہیں کروانے جا رہا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے مجھے بتایا کہ ابھی ان میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر تو تمہارے ساتھ بیوی بچوں والا کوئی جھنجھٹ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر بتا کر آ جاؤ کہ آج کی رات تمہاری تھانے میں گزرے گی۔ تھانے میں؟ وہ گھبرا گئے۔ جناب، ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ملک صاحب، آپ نے تو ان دونوں جوانوں کو ڈرا ہی دیا ہے۔ آپ ان کو اصل بات بتا دیں، ورنہ یہ بیچارے خواہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ محمد اسلم اور جاوید شاہ کے سوا باقی 13 مجرم شناس افراد میرے کام لینے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان دونوں جوانوں کو میں نے کسی خاص مقصد کے لیے روکا تھا، یا پھر فرید بخاری ابھی تک میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، لہٰذا اپنے تجربے کی بنا پر اتنا تو بھانپ ہی گیا ہوگا کہ میں نے انہیں کسی کام کے سلسلے میں روکا ہے۔ کسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اصل میں تم لوگوں کی ایک خاص جگہ ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں کو میں کانسٹیبل حیدر علی کے ساتھ نتھی کر دوں گا، جو تھوڑی دیر پہلے ایک خاص مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ اسلم اور جاوید بھی چونکہ مقامی تھے، لہٰذا ان تینوں کی خوب نبھ جاتی اور میں ان کی جانب سے زیادہ بہتر نتائج کی توقع رکھ سکتا تھا۔ میری وضاحت سن کر ان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا اور وہ مجھے سلام کر کے خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ ملک صاحب، آپ نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے، میں مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کون سا نکتہ؟ وہی جناب، جس میں آپ نے اس امکان کو ظاہر کیا ہے کہ وہ وحشی انسان کسی کے گھر میں آیا ہوا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نکتہ میں نے نہیں بلکہ ماموں کی گھر والی غفوری مامی نے اٹھایا ہے بخاری صاحب۔
جب عباس کلینک میں وہ ماموں کو لینے آئی تھی تو اس نے اجنبی بدماش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس جانب میری توجہ دلائی تھی۔ بخاری صاحب، آپ مسلسل اس بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شادی ہو رہی ہے۔ لڑکی کا نام زرینہ عرف شرمیلی ہے۔ کل چندر کلاں نامی ایک گاؤں سے اس کی بارات آنے والی ہے۔ لیکن کسی شرمیلی کی شادی کا موجودہ معاملے سے کیا واسطہ ہے؟ واسطہ وہی ہے جناب جس کی جانب تھوڑی دیر پہلے آپ نے توجہ دلائی ہے، یعنی وہ اجنبی کسی کا مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا اشارہ اس امر کی جانب ہے کہ شادی والے گھر میں تو ادھر ادھر سے بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہوں گے۔ جی ملک صاحب، میں نے اپنے پڑوس میں کئی اجنبی چہروں کو دیکھا ہے جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام لوگ نیاز علی اور رفعت بی بی کے رشتہ دار ہوں گے جو زرینہ کی شادی میں شرکت کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا تعلق موضع و ہدرہ سے نہیں ہے۔ زرینہ عرف شرمیلی کے والد کا نام نیاز علی اور والدہ کا نام رفعت بی بی تھا۔ فرید بخاری ہی کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرمیلی کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ اس سے ایک چھوٹا بھائی الیاس 12 سال کا تھا۔ یہ کل 4 افراد کا خاندان تھا جس میں سے کل ایک فرد یعنی شرمیلی کو یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ موضع چندر کلاں سوہدرہ سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اگر سوہدرہ کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ گاؤں وزیر آباد کی مخالف سمت میں پڑتا تھا۔ بہرحال ہر دو صورت میں بارات کو اسی مقام سے گزرنا تھا جہاں میں نے کانسٹیبل حیدر علی کو تعینات کر دیا تھا۔ شرمیلی کی شادی چندر کلاں کے ایک نوجوان فاروق احمد سے ہو رہی تھی جس کے باپ انوار احمد کا انتقال ہو چکا تھا اور شادی کے تمام تر انتظامات اس کی ماں صادقہ بی بی ہی کر رہی تھی۔ یہ تمام تر معلومات مجھے فرید بخاری کی زبانی حاصل ہوئی تھی۔ جب اس نے شرمیلی کی شادی اور اس کے گھر میں آنے والے مہمانوں کا تفصیلی ذکر کیا تو میں نے کہا، بخاری صاحب پھر تو آپ کے لیے بھی بہت سارا کام نکل آیا ہے۔ آپ حکم کریں جی، میں تو ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آرام و سکون کی زندگی گزارتے ہوئے میری ہڈیوں کو پھپھوندی لگ رہی ہے۔ چلیں اسی بہانے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کا موقع مل جائے گا۔ شادی والا گھر آپ کے گھر کے برابر میں واقع ہے، لہٰذا وہاں آئے ہوئے مہمانوں پر کڑی نگاہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو میں کر لوں گا لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب بخاری صاحب؟ آپ مہمانوں کی نگرانی اس لیے کروانا چاہتے ہیں نا تاکہ اس آدمی کو قابو کیا جائے جس نے چھری کا وار کر کے ماموں کو شدید زخمی کر دیا۔ ظاہر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ملک صاحب کہ میں نے اس خبیث کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل ہے۔ اگر آپ اس شخص کو صورت سے نہیں پہچانتے تو اپنے ساتھ کسی ایسے بندے کو منسلک کر لیں جس نے جائے وقوع پر اس بدمعاش کو یہ واردات کرتے دیکھا ہو۔ کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ایسے بندے کا بندوبست کر لوں گا۔ ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک اسی نامعلوم اجنبی حملہ آور کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر فرید بخاری نے مجھ سے بڑا کرمجوش مصافحہ کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ ایک اجنبی شخص نے طیش کے عالم میں چھری کا وار کر کے دوسرے شخص کو شدید زخمی کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے لیکن میرا دل اسے معمولی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر وہ اجنبی لفنگا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو بات آئی گئی ہو جاتی، مگر اس کی پراسرار گمشدگی ہی میری بے چینی کا اصل سبب تھی۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے ٹہوکا دیتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن سوچوں کے ساتھ چومکھی لڑائی کر رہا تھا کہ مشتاق احمد اور جاوید شاہ واپس آ گئے۔ اب وہ خاصے حشاش بشاش اور پرسکون دکھائی دیتے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں نے سوہدرہ کی جانب آنے اور یہاں سے باہر جانے والے راستے کے ایک خاص مقام پر ناکہ لگایا ہے جہاں میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل حیدر علی موجود ہے۔ تم دونوں کو اس مشن میں حیدر علی کی مدد کرنا ہوگی۔ آپ نے جو کچھ سمجھایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ شاباش۔ میں نے انہیں مزید ضروری ہدایات سے لیس کیا، پھر اپنی معیت میں وہاں چھوڑ آیا جہاں کانسٹیبل حیدر علی پہلے سے موجود تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔
جب ماموں کے قتل کی اطلاع مجھے ملی تھی اس وقت میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور مجھے بڑی کڑاکے کی بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن اب صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے مجھے اس قدر تھکا دیا تھا کہ میری بھوک غائب ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر تو اب مجھے اور زیادہ بھوک محسوس ہونا چاہیے تھی، لیکن بعض اوقات تمام اصول اور قاعدے قانون دھرے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، تاہم خالی پیٹ سونا بھی عقل مندی نہیں تھا، لہٰذا میں نے تھوڑا بہت کھایا، عشاء کی نماز ادا کی اور کوارٹر کے صحن میں چارپائی بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ ذہن فوری طور پر اس اجنبی فتنہ پرور شخص کی طرف چلا گیا جس نے پچھلی رات تیز دھار چھری کا وار کر کے ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ گزشتہ رات میں نے 3-4 گھنٹے جس نوعیت کی مصروفیت میں گزارے تھے انہیں عام حالات یا نارمل سچویشن نہیں کہا جا سکتا تھا، چنانچہ اجنبی ہنڈے کے حوالے سے کسی اہم اطلاع کی توقع کرنے کا مجھے پورا حق تھا۔ جب تک میں مختصر سے صحن کو عبور کر کے بیرونی دروازے تک پہنچتا، دستک کی آواز ایک بار پھر ابھری جس سے واضح تھا کہ دستک دینے والے کو کافی جلدی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو خالد بھٹی کی صورت نظر آئی۔ خالد بھٹی ایک کانسٹیبل تھا اور آج کل شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ رات بھر کا جاگا ہوا ہے۔ ملک صاحب آپ فوراً تھانے آ جائیں۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بڑا غضب ہو گیا جی، رفعت بی بی کی لڑکی غائب ہو گئی ہے گھر سے اور الزام آ رہا ہے فوجی چاچا پر۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو خالد؟ رفعت کی لڑکی کا فوجی چاچا سے کیا تعلق؟ یہ تو آپ تھانے آ کر خود ہی دیکھ لیں کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ دونوں پارٹیاں آئی بیٹھی ہیں کافی دیر سے۔ فوجی چاچا سے اس کی مراد فرید بخاری تھا، کیونکہ سوہدرا میں اسے بخاری صاحب کے علاوہ فوجی چاچا بھی کہا جاتا تھا۔ رفعت بی بی کی لڑکی کا مطلب تھا شرمیلا یعنی زرینہ، جس کی آج چندر کلاں سے بارات آنے والی تھی، اور خالد بھٹی مجھے یہ اطلاع دے رہا تھا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ بڑی خطرناک اور سنسنی خیز اطلاع تھی۔ ٹھیک ہے تم انہیں بٹھاؤ آرام سے، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ یس سر۔ یہ ایک نیا سلسلہ سامنے آ گیا تھا۔ وردی پہنتے ہوئے میں اس نئی ہنگامی صورتحال کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ شرمیلی کی گمشدگی میں کہیں اسی اجنبی بدمعاش کا ہاتھ تو نہیں؟ یہ ناممکن نہیں تھا۔ میں برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو وہاں نصف درجن افراد کو بیٹھے دیکھ کر چونک گیا۔ ان میں سے صرف ایک چہرہ ایسے تھا جسے میں پہچانتا تھا اور وہ چہرہ تھا ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری کا۔ اس کے علاوہ 5-6 افراد اور بھی تھے جن میں 1-2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تیزی سے آگے بڑھی، انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب میں تو لٹ گئی، میری جوان بچی گھر سے غائب ہو گئی ہے، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تھوڑی دیر بعد اس کی بارات آنے والی ہے، مجھے پکا شک ہے کہ اسی بندے نے میری شرمیلی کو غائب کروایا۔ اس نے بخاری کی طرف اشارہ کیا۔ تم رفعت بی بی ہو نا؟ جی میں ہی شرمیلی کی بدنصیب ماں ہوں، میں نے اس کے پیچھے کھڑے مرد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ تمہارا گھر والا نیاز علی ہے؟ نہیں جی، یہ تو میرا دیور افتخار علی ہے، نیاز علی کا چھوٹا بھائی۔ نیاز علی تو شرمیلی کی خبر سن کر گر گیا تھا، اسے اتنی زور کا چکر آیا کہ دھڑام سے زمین پر گرا اور اس کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے میں نیاز علی کو گھر چھوڑ آئی ہوں۔ اس نے دوسری عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری چھوٹی بہن نگہت ہے اور باقی بھی ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ ان نصف درجن افراد میں زیادہ تر رفعت بی بی ہی کے حمایتی تھے۔ فرید بخاری بیچارہ اکیلا ہی نظر آتا تھا۔ برآمدے میں کھڑے کھڑے کچہری لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے رفعت بی بی سے کہا کہ تم میرے کمرے میں آ کر اپنا بیان لکھواؤ، اور باقی لوگوں پر میں نے واضح کر دیا، تم میں سے کوئی ایک فرد رفعت کے ساتھ میرے کمرے میں آ سکتا ہے، وہاں میلہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات ختم کرتی میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رفعت بی بی اور افتخار علی میرے سامنے بیٹھے تھے۔
دیکھو بیوی، مجھے تمہاری بچی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے۔ میں اسے جلد از جلد بازیاب کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس مقصد میں کامیابی کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی۔ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو تم مجھے اس واقعے کی تفصیل بتاؤ۔ اچھا جی، بتاتی ہوں۔ رفعت بی بی کے بیان کے مطابق گزشتہ رات گھر میں شادی کا ہنگامہ چل رہا تھا۔ خوب گہما گہمی تھی، گھر عزیز رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے سب لوگ سو گئے، پھر آج صبح جب بیدار ہوئے تو شرمیلی غائب تھی۔ شرمیلی کو گھر میں نہ پا کر ایک قیامت سی جاگ اٹھی۔ یہ انہونی سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ آج دن میں زرینہ اور شرمیلی کی بارات آنے والی تھی اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ رفعت بی بی کی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اور خصوصاً باراتیوں کو کیا جواب دے گی۔ اس کی تکلیف اپنی جگہ درست تھی۔ کیا رات کو شرمیلی اکیلی سوئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی، شاہدہ نام ہے اس کا۔ شاہدہ اور شرمیلی کسی کمرے میں سوئی تھیں یا؟ جی، وہ دونوں اندرونی کمرے میں سوئی تھیں، باقی سب لوگ دوسرے کمروں میں اور صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ آج صبح جب تم لوگ جاگے تو شرمیلی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلے گھر میں کس فرد کو پتہ چلا تھا کہ شرمیلی غائب ہو چکی ہے؟ شاہدہ ہی نے یہ اندوناک خبر سب کو دی تھی۔ اس وقت تک گھر کے بیشتر لوگ بیدار ہو چکے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی گھر میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ پہلے شرمیلی کو ادھر ادھر تلاش کیا گیا۔ جب وہ کہیں نہ ملی تو ہم نے تھانے کا رخ کیا۔ تھانے دار صاحب جو باہر ریٹائرڈ فوجی بیٹھا ہوا ہے نا، مجھے تو پورا شک ہے کہ شرمیلی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ آپ لوگ کس بنا پر فرید بخاری کو شرمیلی کی کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ تو برسوں سے آپ کا پڑوسی ہے، اس کی شرمیلا سے یا آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں مانتی ہوں جی، لیکن کیا؟ بخاری صاحب نے کل رات کو جو ڈرامہ کیا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اسی وجہ سے میرا دھیان اس کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا رویہ اس نے اس کے گھر والوں نے پہلے کبھی نہیں دکھایا تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ رات کو اسے ہو کیا گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، رفعت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے خود بھی اس بخاری کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ افتخار علی اپنی بھابھی کی تائید میں بولا، دیکھیں جی، اگر کسی آوارہ شخص نے ماموں تکے والے کو چھری مار کر زخمی کر دیا ہے تو اس میں ہمارا اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کا کیا قصور ہے؟ یہ اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ اس بہانے گھر کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ اسے اپنے کام میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں تو کہتا ہوں جناب کہ آپ اس فوجی چاچا کو زیر تفتیش لا کر اس سے کڑی پوچھ گچھ کریں تو شرمیلی کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ شرمیلی کی گمشدگی کے حوالے سے آپ لوگ جس پر بھی اپنا شک ظاہر کریں گے میں اس سے کڑی تفتیش کروں گا۔ آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ رات فوجی چاچا نے آپ کے گھر میں کس قسم کی سرگرمی سنائی تھی؟ ان دونوں نے مل کر مجھے جو واقعہ سنایا اس کا خلاصہ یوں تھا کہ ریٹائرڈ فوجی فرید بخاری گاؤں ہی کے ایک بندے کے ساتھ خفیہ نوعیت کی تفتیش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے کسی ایسے اجنبی شخص کی تلاش تھی جو ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر کے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فوجی چاچا کو یقین تھا کہ مذکورہ شخص سوہدرا کا وسینک نہیں، لہٰذا وہ کسی کے گھر آیا ہوا مہمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس رات سب سے زیادہ مہمان چونکہ شادی والے گھر میں موجود تھے اور یہ گھر فوجی چاچا کا پڑوس بھی تھا، لہٰذا اس کی تفتیش کا مرکز بھی یہی گھر بنا رہا۔ اگر اس پوچھ گچھ کا دائرہ رفعت کے گھر سے باہر ہی رہتا تو انہیں فرید بخاری کی یہ حرکت شاید اتنی ناگوار نہ گزرتی، لیکن جب اس نے تفتیش کے بہانے گھر کے اندر بھی جھانکنا شروع کیا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ بہرحال رفعت وغیرہ نے ایک دیرینہ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے کام میں مداخلت نہیں کی، لیکن جب آج صبح زرینہ اور شرمیلی اپنے کمرے سے غائب پائی گئی تو سب کا دھیان فوراً فوجی چاچا اور اس کی رات والی کارروائی کی طرف چلا گیا اور اب یہ فساد رفعت کے گھر سے سفر کرتا ہوا تھانے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے بڑی توجہ سے ان دونوں کی بات سنی اور فوراً یہ بھی محسوس کر لیا کہ رفعت بی بی کے دل میں تو فوجی چاچا کے لیے مخالفانہ جذبات اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن افتخار علی کے بھڑکانے نے اسے خاصا گرم کر دیا تھا۔ وہ اپنی کم اور دیور کی زبان زیادہ بول رہی تھی۔ افتخار کے انداز سے یہی جھلکتا تھا کہ اسے 101% یقین ہے شرمیلی کی گمشدگی میں فوجی چاچا کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔
آپ لوگ مطمئن ہو کر گھر جائیں، تھوڑی دیر میں بھی پہنچ رہا ہوں ضروری کارروائی کے لیے۔ انشاءاللہ میں جلد از جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس مچھل فوجی چاچا کا آپ کیا کریں گے جو ہمارے پیچھے ہی تھانے پہنچا ہے اور اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے خلاف میں نے آپ کی شکایت سن لی ہے۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں فرید بخاری سے کڑی پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر وہ اس معاملے میں ملوث پایا گیا تو اطمینان رکھیں وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ مجھے تو میری بچی واپس مل جائے بس۔ مجھے کورٹ کچہری اور مقدمے بازی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بھابھی آپ زیادہ پریشان نہ ہو، تھانے دار صاحب بہت جلد شرمیلی کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور اگر وہ مچھل ہماری بچی کی گمشدگی میں ملوث ہے تو پھر تھانہ کچہری بھی ہوگا اور اس بدمعاش کو سخت سزا بھی ملے گی۔ شرمیلی بارات آنے سے پہلے مل جائے گی نا تھانے دار صاحب؟ میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ رفت بی بی، میری کوشش تو یہی ہے کہ تمہاری بیٹی جلد از جلد بازیاب ہو، آگے اللہ کی جو مرضی۔ تم بھی شرمیلی کے ملنے کے لیے دعا کرو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے رفت بی بی کو تسلی تشفی دے کر اس کے دیور کے ساتھ روانہ کر دیا اور فرید بخاری المعروف مچھل فوجی چاچا کو اپنے پاس بلا لیا۔ بخاری صاحب، آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ رفت بی بی کی گمشدہ لڑکی والے معاملے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ نے جس کھلے ڈلے انداز میں اس اجنبی بدمعاش کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اسی نے ان لوگوں کو آپ پر شک کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ مجھے اپنے نشانہ بننے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ملک صاحب، کیونکہ میں جانتا ہوں شرمیلی کی گمشدگی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ رفت کے گھر میں شادی کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ جمع تھے کہ میں گھر میں داخل ہوئے بغیر فرداً ان کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ قانون کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا مطلوبہ بندہ تو نہ مل سکا اور یہ ایک نیا پھڈا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ماموں کو زخمی کر کے فرار ہونے والے شخص کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور یہ بھی ایک ٹھوس سچائی ہے کہ شرمیلی اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ میں نے بخاری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق وہ بندہ ابھی تک سوہدرا کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو میرے عملے کی نظر سے بچ نہیں سکتا تھا، اور یہی بات میں زرینہ عرف شرمیلی کے لیے بھی کہوں گا۔ وہ اپنے گھر سے غائب ہو چکی ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا کوئی زبردستی اسے اٹھا کر لے گیا ہے، اس بات کا فیصلہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ سر دست میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ابھی تک موضع سوہدرا کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ وہ بھی اگر سوہدرا کو چھوڑنے کا ارادہ کرتی تو بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے رات ہی میں نگرانی کا ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ سوہدرا سے باہر جانے والا کوئی شخص قانون کی نظر میں آئے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ملک صاحب، کہیں شرمیلی کی گمشدگی میں بھی اسی بدمعاش کا ہاتھ تو نہیں جس نے رات کو ماموں کو شدید زخمی کر دیا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ کی طرح میرا ذہن بھی اسی انداز میں سوچ چکا ہے۔ اب ہمیں گھر گھر گھس کر تلاشی لینا ہوگی، پھر ہی بات بن سکے گی۔ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں ملک صاحب، لیکن میرا دھیان کسی اور طرف بھی جا رہا ہے۔ کس طرف؟ اگر ہم فرض کر لیں، اور جیسا کہ موجودہ حالات بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، کہ ماموں کو شدید زخمی کرنے والا وہ لفنگا ہی شرمیلی کی گمشدگی کا ذمہ دار ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ یہ کام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ شرمیلی اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی رخصتی سے ایک رات پہلے۔ مجھے تو یہ کوئی عاشقی معشوقی کا چکر نظر آ رہا ہے۔ اگر شرمیلی کو زبردستی اغوا کیا جاتا تو شادی والے گھر میں کوئی نہ کوئی افراتفری تو یقیناً پھیلنا چاہیے تھی۔ رات کو سب ٹھیک ٹھاک سوئے، اور صبح پتہ چلا کہ دلہن ہی گھر میں موجود نہیں۔ یا تو شرمیلی خود اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے، یا پھر گھر کے کسی فرد نے اس سلسلے میں اس کی معاونت کی ہے۔ یہ اغوا کا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بخاری صاحب، میں آپ کے تجزیے سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ میرے ذہن نے فوری طور پر جو لائحہ عمل ترتیب دیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں دو محاذوں پر نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک محاذ میرا ہے اور دوسرا آپ کا۔
یہاں تک تو میں سمجھ گیا ہوں جناب، آگے فرمائیں۔ آپ نے مجھے کل 15 بندے فراہم کیے تھے، جن میں سے 2 اسلم اور جاوید کو میں نے اپنے ایک کانسٹیبل کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ باقی 13 کی مدد سے آپ سوہدرا کے چاروں جانب ایک گھیرا سا بنا لیں گے، تاکہ شرمیلی اور مطلوبہ بدمعاش میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں ایک ساتھ کہیں جانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ انہیں فوراً قابو کر لیں۔ اب ہمیں ان خطوط پر بھی سوچنا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ آپ چونکہ شرمیلی کے پڑوسی بھی ہیں اور آپ نے کسی عاشقی معشوقی والے معاملے کی بھی نشاندہی کی ہے، اس لیے اس معاملے کی جڑ کھودنا بھی آپ ہی کے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین سے مدد لیں اور جلد از جلد یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ شرمیلی اس شادی پر راضی بھی تھی یا اس کے گھر والے زبردستی اس کا بیاہ کر رہے تھے، اور اگر وہ واقعی فاروق نامی چندر کلاں کے اس جوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر اس کا رجحان کس طرف تھا؟ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، یہ کام میں کر لوں گا۔ اب ذرا آپ اپنے مشن کے بارے میں بھی تو بتائیں۔ میں اپنے عملے کے 2-3 افراد کے ساتھ فوراً رفعت بی بی کے گھر جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جائے وقوع کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں شاہدہ نامی اس لڑکی کا کڑا انٹرویو بھی اہم ثابت ہوگا جو شرمیلی والے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم خانہ تلاشی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میری خواہش اور کوشش تو یہی ہے کہ شرمیلی کی بارات کی آمد سے پہلے اسے برآمد کر لوں، بشرط یہ کہ وہ ابھی تک گاؤں کے اندر موجود ہو۔ بخاری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ فرید بخاری اور فوجی چاچا کا آخری جملہ بڑا پرمعنی اور فکر انگیز تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک صدا ابھر رہی تھی کہ زرینہ عرف شرمیلی سوہدرا ہی میں سے ملے گی۔ یہ چھٹی اس کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ زرینہ عرف شرمیلی آدھی رات کے بعد ہی گھر سے نکلی تھی اور میں اس سے بہت پہلے موضع سوہدرا کی ناکہ بندی کا تسلی بخش بندوبست کر چکا تھا۔ شرمیلی اپنی شادی سے ایک رات پہلے گھر سے غائب ہو گئی تھی، تو اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ صحیح صورتحال کا اندازہ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ ماموں والے واقعے میں جن افراد نے حملہ آور کو بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کے مطابق اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا: عمر 30 سال کے آس پاس، رنگ گورا، قد درمیانہ، جسم مائل بفربی، ہلکی ہلکی اور باریک سی مونچھیں، دائیں آنکھ کے اوپری حصے میں کسی پرانے زخم کا لگ بھگ 2 انچ لمبا نشان، جیسے کبھی کسی تیز دھار آلے سے اس پر وار کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں اس کی آنکھوں میں سرخی بھی تیرتی بتائی گئی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ایک خصیلہ شخص تھا۔ یہ ایک ایسا حلیہ تھا جو سنتے ہی مجھے ذہن نشین ہو گیا تھا۔ اگر وہ شخص اچانک میرے سامنے آ جاتا تو میں اسے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرتا۔ ایک لحاظ سے یہ بڑا عجیب و غریب کیس تھا۔ شادی والا گھر ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں لگ بھگ 9 بجے شرمیلی کے گھر میں موجود تھا، اور دلچسپ بلکہ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ گزشتہ رات ہی یہاں سے کہیں جا چکی تھی۔ آج دن میں ہی کسی بھی وقت اس کی بارات آنے والی تھی۔ چندر کلاں کا ایک نوجوان فاروق احمد شرمیلی کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے والا تھا، اور وہ اپنی رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ کہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اپریل کا وسط گرمی کے لحاظ سے کچھ کم ظالم نہیں ہوتا۔ آج کل جون اور جولائی والی قیامت خیزی تو نہیں تھی، پھر بھی لگ پتہ رہا تھا۔ ابھی صبح کے 9 ہی بجے تھے اور سورج نے اپنا دیدار ایسے جلالی انداز میں کرایا تھا کہ جسم کا ایک ایک مسام پسینہ اگلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رفعت بی بی اینڈ کمپنی کا گھر 4 بڑے کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ 2 بڑے کمرے گھر کے پچھلے حصے میں پہلو بپہلو بنے ہوئے تھے۔ ان کے آگے برآمدہ اور پھر سامنے صحن پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جنہیں پہلو بپہلو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں گھر کا داخلی دروازہ واقع تھا۔
صحن کی ایک دیوار کے ساتھ چند پھلدار اور پھولدار پودے لگے ہوئے تھے اور دوسری دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور باورچی خانہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہیں پر ایک کونے میں زینہ شروع ہوتا تھا جو باورچی خانے کی چھت کے اوپر سے ہوتے ہوئے کمروں کی چھت تک پہنچاتا تھا۔ یہ تمام تر معلومات مجھے گھر کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ رفعت بی بی کے دیور افتخار علی نے گھر کے دروازے پر ہمارا استقبال کیا اور ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ یہ سامنے والے 2 کمروں میں سے ایک تھا۔ رفعت بی بی بھی فوراً میرے پاس آ گئی اور ایک مرتبہ پھر روحانسے انداز میں مجھ سے التماس کرنے لگی کہ میں جلد از جلد اس کی بیٹی زرینہ عرف شرمیلی کو ڈھونڈ نکالوں۔ مجھے کسی بھی قسم کی کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میں شرمیلی کی تلاش میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ جی بتائیں کون سی چیزیں؟ ایک تو میں شرمیلی کی سہیلی شاہدہ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں جو پچھلی رات شرمیلی کے ساتھ کسی کمرے میں سوئی تھی، اور دوسرے مجھے وہ کمرہ بھی دکھا دو جہاں سے شرمیلی غائب ہوئی ہے۔ شاہدہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے گھر گئی ہے جی، میں ابھی کسی کو بھیج کر اسے بلا لیتی ہوں، اور آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو شرمیلی والے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ کیا شاہدہ کہیں قریب ہی رہتی ہے؟ جی، ساتھ والے گھر میں۔ ایک طرف شاہدہ کا گھر ہے اور دوسری جانب اس مچھل فوجی چاچا کا جو پچھلی رات تھانے دار بن کر ہمارے گھر میں کسی اجنبی بدمعاش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے رفعت کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گلی میں کھڑے ہو کر مکانوں کی قطار کا ایک سرسری جائزہ لیا تھا۔ بخاری کے حوالے سے جس سمت رفعت نے اشارہ کیا تھا وہ گلی کا پہلا مکان تھا، اس کے ساتھ رفعت بی بی کا گھر تھا، اور پھر لگ بھگ 12-14 مکان اور تھے اس گلی میں۔ میں نے رفعت بی بی کی معیت میں قدم بڑھانے سے پہلے ساتھ آئے ہوئے دونوں کانسٹیبلز کو اشارے سے اپنے پاس بلایا، پھر انہیں کمرے کے کونے میں لے جا کر دھیمے لہجے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور اسبات میں گردنیں ہلاتے ہوئے رفعت بی بی کے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے انہیں اس گلی کے دونوں کونے سنبھالنے کی تاکید کی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ احکام بھی دیے تھے کہ وہ ایک ایک دروازے پر نظر رکھیں اور کسی بھی قسم کی غیر معمولی بات دیکھیں تو فوراً حرکت میں آ جائیں۔ وہ میرے مقصد کی تہ میں اتر کر احکام کی تعمیل کے لیے فوراً روانہ ہو گئے تھے۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا، اور وہ یہ کہ تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں نے 3 افراد کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ان میں 2 تو یہی کانسٹیبلز تھے، تجمل حسین اور صفدر علی، اور تیسرا شخص تھا محمد بوٹا۔ محمد بوٹا کا شمار ساٹھا پاٹھا مردوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ شخص تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا میں دل و جان سے قائل تھا اور گاہے بگاہے ضرورت پڑنے پر میں اس کی خدمات حاصل کرتا رہتا تھا۔ جی ہاں، محمد بوٹا ایک مانا ہوا ماہر کھوجی تھا۔ صفدر اور تجمل باہر چلے گئے تو میں نے رفعت کو چلنے کا اشارہ کیا۔ افتخار علی بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب ہم لوگ بیٹھک سے نکل کر گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو افتخار علی نے رفعت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھابی آپ تھانے دار صاحب کو شرمیلی والا کمرہ دکھاؤ، میں شاہدہ کو بلانے کسی کو اس کے گھر بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ 4 بڑے کمروں اور ایک کشادہ صحن والا گھر تھا، لیکن ان دنوں چونکہ وہ شادی والا گھر تھا اس لیے مہمانوں کی موجودگی کے باعث بقول شخص سے کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں رفعت بی بی کی رہنمائی میں گھر کے عقبی کمروں میں سے ایک کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے تھانے ہی میں رفعت اور افتخار کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اس کمرے کو لاک کر دیا جائے جہاں رات کو شرمیلی سوئی تھی۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ابھی رفعت نے میرے سامنے کمرے کا تالا کھولا تھا۔ میں محمد بوٹا کے ساتھ مذکورہ کمرے میں داخل ہوا۔ بوٹا جی، وہ لڑکی جس کا کھرا نکالنا ہے وہ پچھلی رات اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس کمرے میں سوئی تھی۔ میں نے اس کی سہیلی کو بلا لیا ہے، آپ اپنا کام شروع کریں۔ میرا اشارہ پا کر محمد بوٹا اکڑوں زمین پر بیٹھ گیا اور کمرے کے فرش کو عقابی نظر سے گھورنے لگا۔ اس دوران میں رفعت بی بی سے محو گفتگو رہا۔ رفعت بی بی، آج صبح سب سے پہلے کس کو پتہ چلا تھا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہے؟ یہ اطلاع تو شاہدہ ہی نے دی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی اور یہ خبر سنائی کہ شرمیلی کمرے میں موجود نہیں۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے تھے۔ ہم نے شرمیلی کو پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی، تو آس پڑوس کے گھروں سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا، مگر
رات کو شرمیلی اور شاہدہ نے کمرے کے دروازے کو بند کر لیا تھا یا کھلے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی سوئی تھی؟ انہوں نے دروازہ بھیڑ دیا تھا لیکن نہ تو بند کیا تھا اور نہ اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ جب تمہیں پتہ چلا کہ شرمیلی گھر سے غائب ہو چکی ہے تو اس وقت تمہارا بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ میں اس وقت گھر کے صحن میں کھڑی تھی جب شاہدہ نے کمرے سے نکل کر مجھے یہ بری خبر سنائی تھی، اور یہ منحوس خبر سنتی میرا دھیان آپ و آپ باہر والے دروازے کی طرف گیا تھا اور میں نے دیکھا دروازہ بند تھا۔ دروازہ بند تھا مطلب محض بھیڑا ہوا تھا یا اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی؟ جی، دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ رفعت بی بی کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ گھر کے داخلی دروازے کو اندر سے کنڈی لگے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شرمیلی اس دروازے کے راستے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، یا پھر گھر کے کسی فرد کی مدد سے وہ غائب ہوئی تھی جس نے اس کے جانے کے بعد بیرونی دروازے کی پھر سے کنڈی بند کر دی تھی، اور یہ کام شاہدہ کا بھی ہو سکتا تھا۔ آخری جملہ میرے ذہن کی پیداوار تھا اور اس کے اندر بے پناہ سنسنی بھری ہوئی تھی۔ شاہدہ شرمیلی کی رازدار سہیلی تھی۔ اگر شرمیلی نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا تو عین ممکن ہے اس نے اپنی رازدار سہیلی کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کر رکھا ہو تاکہ اس کی مدد سے اپنے منصوبے پر کامیابی سے عمل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ میں رفعت بی بی سے مزید کوئی سوال پوچھتا، افتخار علی شاہدہ کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے کھوجی بابا محمد بوٹا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بوٹا جی، یہ ہے گمشدہ دلہن کی سہیلی شاہدہ جو پچھلی رات اس کمرے میں موجود تھی۔ آپ ذرا اس کے پاؤں کا کھرا بھی چیک کر لو۔ اس بچی کا کھرا تو میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ یہ میرے سامنے موجود ہے۔ مجھے اس لڑکی کی کوئی چپل یا جوتی چاہیے جسے تلاش کرنا ہے۔ میں نے اس کمرے میں لگ بھگ 10 افراد کے کھرے الگ الگ پہچان لیے۔ اب پتہ یہ چلانا ہے کہ غائب ہونے والی دلہن کا کھرا ان میں سے کون سا ہے۔ میں نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دلہن رات کو کس بستر پر سوئی تھی؟ اس کمرے میں 2 چارپائیاں پہلو بپہلو بچھی ہوئی تھیں جن پر بستر بھی لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ان میں سے ایک چارپائی پر شرمیلی اور دوسری پر شاہدہ سوئی ہوگی۔ شاہدہ نے دیوار کی جانب والی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شرمیلی رات کو اس چارپائی پر سوئی تھی۔ لائیں جی دلہن کے پاؤں کی کوئی جوتی۔ رفعت نے فوراً محمد بوٹا کی فرمائش پوری کر دی۔ میں نے شاہدہ کو محمد بوٹا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بوٹا جی، آپ اس کمرے میں کھرے وغیرہ کی تحقیق مکمل کر لو، اتنی دیر میں رفعت بی بی سے چند باتیں کر لیتا ہوں۔ اس نے سرسری انداز میں سر ہلایا اور اپنے کام میں جت گیا۔ میں رفعت بی بی کو لے کر واپس بیٹھک میں آ گیا۔ افتخار علی سایہ بن کر ہمارے ساتھ ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا، چنانچہ وہ بھی ہمارے پیچھے ہی وہاں پہنچ گیا۔ بیٹھک میں اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ رفعت بی بی، شرمیلی کے باپ کو بھی یہاں بلا لو، میں بہت ہی اہم بات کرنے والا ہوں۔ نیاز علی ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آیا، وہ ہے کہاں؟ تھانے دار صاحب، آپ کی آمد سے چند منٹ پہلے ہی تو میں نے بھائی صاحب کو ایک بندے کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک بھیجا ہے۔ شرمیلی کی گمشدگی سے وہ ڈھے گئے ہیں۔ میں تو ڈاکٹر کو گھر پر بلانا چاہتا تھا لیکن بھائی جی نہیں مانے۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے ہم سے کہہ لیں۔ رفعت جلدی سے بولی، ٹھیک ہے، ابھی میں آپ لوگوں سے جو 2-3 سوالات پوچھنے والا ہوں ان کا سچا اور کھرا جواب دینا ہے، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ میں اس بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ یہ آخری جملہ میری طرف سے ایک نفسیاتی چال تھی۔ وہ دونوں تشویش بھری نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ پھر افتخار علی نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، ایسی کیا بات ہے تھانے دار جی؟ کیا شرمیلی اس شادی کے لیے دل سے راضی تھی؟ میرے سوال نے انہیں بری طرح چونکا دیا۔ انہوں نے ہڑبڑائی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کی گھبراہٹ نے بڑے واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ محض دال میں کچھ کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میرا مطلب وہی ہے جو آپ دونوں بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے شرمیلی فاروق احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اسے کوئی اور لڑکا پسند تھا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط بتایا ہے تھانے دار جی، ہماری شرمیلی ایسی بچی نہیں تھی جناب۔ وہ ایسی تھی یا نہیں میں 2 منٹ میں آپ کی نظروں کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔
شاہدہ شرمیلی کی رازدار سہیلی ہے نا، یہ تو اس کے ہر چھوٹے بڑے معاملے سے اچھی طرح واقف ہوگی۔ جب میں تھانے لے جا کر اس سے تفتیش کروں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ لوگ مجھے سختی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کریں تو اچھا ہے۔ میرے ان دھمکی آمیز الفاظ نے ان دونوں کے مزاجوں پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ رفعت کی پریشانی ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ افتخار، میرا خیال ہے تھانے دار جی کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ہمدرد ہیں اور شرمیلی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے طنزیہ نظر سے افتخار علی کی طرف دیکھا۔ افتخار علی، تم سے کہیں زیادہ سمجھدار تو تمہاری یہ بھابھی ہے، جسے دوست اور دشمن کی بخوبی پہچان ہے۔ میں تو جی، وہ کھسیاہٹ بھرے انداز میں بولا، گھر کا پیٹ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جب بھابھی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر اسی کی زبانی سن لیں آپ یہ کہانی بھی۔ کہانی تو میں رفعت بی بی کی زبانی ہی سنوں گا افتخار علی، لیکن آج تم بھی میری ایک بات بڑی مضبوطی سے اپنے پلے باندھ لو، زندگی میں کبھی کام آئے گی۔ کون سی بات جناب؟ یہ بات کہ تھانے دار اپنے تھانے کی حدود میں آنے والے علاقے کی دائی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پیٹ چھپا کر کسی بھی گھر کا مسئلہ حل نہیں کرایا جا سکتا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اگلے 3 منٹ میں رفعت بی بی کی معرفت میرے علم میں کچھ اس قسم کا اضافہ ہو چکا تھا کہ زرینہ عرف شرمیلی سوہدرا ہی کے ایک جوان مشتاق عرف کھنڈی کی محبت میں گرفتار تھی۔ کھنڈی کے نام سے مشہور یہ لڑکا کبڈی کا ایک ستھرا کھلاڑی تھا اور اکھاڑے میں پہلوانی وغیرہ بھی کرتا تھا، لیکن یہی کھنڈی شرمیلا کے والدین کو سخت ناپسند تھا کیونکہ سوہدرا میں اس کی شہرت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ بھنگ اور چرس وغیرہ کا نشہ کرتا تھا اور ہلکی پھلکی ہنڈا گردی بھی اس کے نامہ اعمال میں رقم تھی، لہٰذا نیاز علی اور رفعت بی بی کسی بھی قیمت پر شرمیلی کی شادی کھنڈی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تمام معلومات خاصی اہمیت کی حامل تھیں اور اس جانب اشارہ کرتی تھیں کہ شرمیلی اپنی مرضی سے کہیں نکل گئی ہے اور اس کہیں کا سیدھا سیدھا مطلب تھا کھنڈی۔ میں نے رفعت بی بی سے سوال کیا، جب تم ان تمام حالات سے اچھی طرح واقف ہو تو پھر تم نے شرمیلی کی گمشدگی کے بعد مشتاق عرف کھنڈی کو تو ضرور چیک کیا ہوگا؟ جی، سب سے پہلے ہم نے اسی کے گھر میں جھانکا تھا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ کھنڈی پچھلے 2 دن سے سوہدرا میں نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ اس کی ماں نذیرہ نے بتایا ہے کہ وہ اپنی خالہ بشیرہ کے گھر گیا ہوا ہے۔ بشیرہ گجرات شہر میں رہتی ہے۔ نذیرہ کا کہنا ہے کہ کھنڈی 3-4 دن کے بعد ہی واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں کھنڈی، نذیرہ اور بشیرہ سب کو باری باری چیک کروں گا، لیکن پہلے اس گھر میں کام مکمل ہو جائے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر محمد بوٹا کی صدا ابھری، آ جائیں ملک صاحب، دلہن کا کھرا مل گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکلا۔ محمد بوٹا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے یقین ہے گمشدہ دلہن ان سیڑھیوں کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچی تھی اور پھر وہیں سے وہ فرار ہوئی ہے۔ چھت سے فرار ہوئی ہے؟ کیا مطلب بوٹا جی؟ سرکار، میں نے چھت پر چڑھ کر دلہن کے کھرے کا مکمل تعاقب کیا ہے جی۔ ان 13-14 مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ دلہن کا کھرا ایک چھت سے دوسری اور دوسری سے تیسری چھت پر سے ہوتے ہوئے سب سے آخری گھر کی چھت تک گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب فرار ہونے والی دلہن آخری مکان کے اندر اتری ہے یا گھر کی عقبی جانب کود گئی ہے۔ ان مکانوں کی قطار کے پیچھے کھلا میدان ہے۔ اس آخری گھر میں کون رہتا ہے؟ جی، وہ گھر تو رمضان اور سخرا کا ہے، وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ کیا تم نے شرمیلی کو رمضان اور سخرا کے گھر میں بھی دیکھا تھا؟ جی، وہاں بھی تلاش کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو بھی شرمیلی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اگر وہ ان کے گھر میں اتری ہوتی تو وہ لوگ مجھے ضرور بتا دیتے۔ اس کا مطلب ہے وہ مکان کی عقبی سمت میدان میں کودی ہوگی۔ بوٹا جی، اب کھرے کا سلسلہ آخری مکان کے عقب سے شروع کیا جائے، کیا خیال ہے؟ بڑا نیک خیال ہے جناب، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ دلہن کے پاؤں کا کھرا بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ مکان کے پیچھے میدان میں کودی ہوگی۔ تو چلیں پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا شاہدہ یہیں رہے گی، مجھے اس سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔
میں کھوجی محمد بوٹا کے ہمراہ رفت بی بی کے گھر سے باہر نکلا تو اسی وقت شرمیلی کا باپ نیاز علی ڈاکٹر کو دکھا کر واپس آ گیا۔ وہ ایک مسکین صورت ادھیڑ عمر شخص تھا۔ بیٹی کی گمشدگی نے جسے اور بھی یتیم بنا دیا تھا۔ وہ شکل ہی سے جورو کا غلام دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے رسمی سی الیکس لیک کی اور تسلی دینے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے مجھے افتخار علی کی آواز سنائی دی، تھانے دار صاحب آپ لوگ چلیں، میں بھائی صاحب کو اندر لٹا کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کانسٹیبلز تجمل حسین اور صفدر علی میرے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر مستعد کھڑے نظر آ رہے تھے۔ جلد ہی ہم مکانوں کی قطار کو پھلانگتے ہوئے آخری گھر کے عقب میں پہنچ گئے۔ محمد بوٹا نے پہلے کمر کے بل جھک کر اور پھر اکڑوں بیٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کچی زمین کا معائنہ فرمایا، پھر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب کام بن گیا ہے، مطلب یہ کہ شرمیلی کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ لڑکی مکان کی چھت سے کودنے کے بعد اس طرف گئی ہے۔ محمد بوٹا نے میدان کی دوسری جانب اشارہ کیا جدھر مکانوں کی ایک دو مزید قطاریں بنی ہوئی تھیں اور ایک کچا مکان ذرا ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر تنے تنہا دکھائی دے رہا تھا۔ اس مکان سے آگے وہ راستہ تھا جو میرے تھانے اور بس سٹینڈ کی طرف جاتا تھا۔ میں محمد بوٹا کی معیت میں رفتہ رفتہ میدان عبور کرنے لگا۔ محمد بوٹا نے شرمیلی کا کھرا پکڑ رکھا تھا اور میں نے محمد بوٹا کو۔ ہم سست روی سے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم نے میدان کے اندر نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ میں نے ایک گھڑ سوار کو سامنے والے مکانوں کی قطار کے عقب سے نمودار ہو کر مذکورہ کچے مکان کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس گھڑ سوار کو دیکھ کر میں چونک اٹھا اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا، یہ کون ایسی تیزی سے کچے مکان کی طرف جا رہا ہے؟ محمد بوٹا کا دھیان چونکہ کھرا اٹھانے کی طرف لگا ہوا تھا، لہٰذا میرے توجہ دلانے پر اس نے گردن اٹھا کر کچے مکان کی سمت دیکھا، لیکن اس اثناء میں مذکورہ گھڑ سوار کچے مکان کے عقب میں غروب ہو چکا تھا۔ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے ملک صاحب، پہلے تھا اب نہیں ہے۔ وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان مکانوں کے پیچھے سے نکلا تھا اور کچے مکان کے پیچھے غائب ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس گھڑ سوار کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ملک صاحب آپ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا ہے نا، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اسی کچے مکان کی طرف جا رہے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا وہ گھڑ سوار کون ہے۔ ہم کچے مکان کی طرف کیوں جا رہے ہیں بوٹا جی؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ دلہن شرمیلی کے پاؤں کا کھرا اسی سمت ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ اس میدان سے گزرتے ہوئے وہ لڑکی اسی کچے مکان کی طرف گئی ہے۔ کیا واقعی؟ اس سے پہلے کہ محمد بوٹا میرے سوال کا جواب دیتا، سوہدرا کی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے چوکنا نظروں سے کچے مکان کی طرف دیکھا۔ میں نے سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں تھاما اور پلک جھپکتے میں کچے مکان کی سمت دوڑ لگا دی۔ جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی دوڑتے ہوئے قدم آ رہے ہیں۔ میں نے دوڑنے کے دوران میں پلٹ کر عقب میں دیکھا تو مجھے کانسٹیبل تجمل حسین اور صفدر علی کی صورتیں دکھائی دی۔ میں ابھی مذکورہ کچے مکان سے 100 گز کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس مکان کے پیچھے سے ایک گھڑ سوار برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ گھوڑا تو وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس مکان کے عقب میں غروب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس بار گھڑ سوار وہ نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ گھڑ سوار کو بھی دیکھتی مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ پھر اگلی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ ماموں تکے والے پر قاتلانہ حملہ کرنے والے اجنبی لفنگے کا حلیہ میرے ذہن میں نقش تھا اور یہ گھڑ سوار اس حلیے پر 100% فٹ بیٹھتا تھا۔ اس کے فرار ہونے کا انداز گواہی دیتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اسی نے ایک گولی فائر کی ہوگی۔ یہ احساس ہوتی میں نے اس گھڑ سوار کو للکارا، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ میرے ان دھمکیاں آمیز الفاظ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے مجھ پر جوابی فائرنگ کی اور گھوڑے کو مزید تیز بھگانا شروع کر دیا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے نیچے جھک کر خود کو بچا لیا۔
یہ بڑے فیصلہ کن لمحات تھے۔ میں اس بھگوڑے گھڑ سوار کو ڈرانے دھمکانے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا، کسی ماہر نشانچی کی مانند بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی ٹانگوں کا نشانہ باندھ کر یک کے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ میری یہ محنت رائے گاں نہیں گئی۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے گھوڑے کی ٹانگوں کو بری طرح گھائل کر دیا۔ وہ بڑے کربناک انداز میں بلبلایا، پھر لڑکھڑا کر زمیں بوس ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تکلیف کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ گھوڑے کے گرتی گھڑ سوار کے بدن نے بھی میدان کی سنگریز زمین کو زوردار بوسہ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، میں نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے قابو کر لیا۔ اس کی جانب اٹھی ہوئی میرے ریوالور کی خطرناک نالی نے اسے باور کرا دیا تھا کہ اگر وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلا تو اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس کا پستول زمین پر گرتے ہی ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے صرف تجمل حسین اور صفدر علی نہیں بلکہ مزید نصف درجن افراد بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ یہ فوجی چاچا کی ٹیم کے لوگ تھے جنہیں میں نے گاؤں کے گرد متعین کر رکھا تھا۔ انہی لوگوں میں فرید بخاری عرف فوجی چاچا بھی بنفس نفیس موجود تھا۔ میں نے اجنبی مجرم کو الٹی ہتھکڑی لگا کر صفدر علی اور تجمل حسین کے حوالے کیا اور خود بخاری صاحب کے ساتھ اس کچے مکان کی جانب بڑھ گیا جہاں سے پہلی گولی چلنے کی صدا ابھری تھی۔ وہ ایک متروک متنازع چھوٹا سا مکان تھا جہاں پچھلے 1.5 سال سے کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ مذکورہ مکان کا کیس وزیر آباد کی ایک عدالت میں چل رہا تھا اور عدالت ہی کے حکم پر اس کچے مکان کو تالا لگایا گیا تھا، لیکن موجودہ حالات چیخ چیخ کر اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ اس مکان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم جیسے ہی مکان کے اندر داخل ہوئے، صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ 2 کمروں والے اس مکان کے کچے صحن میں افتخار علی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سینے سے ابلنے والے خون نے اسے نہلا سا دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے افتخار علی ہی کو گھوڑے پر سوار اس مکان کے پیچھے غروب ہوتے دیکھا تھا۔ دراصل مذکورہ مکان کی پشت میدان کی سمت تھی اور سامنے والا حصہ اس راستے کی جانب تھا جو تھانے کی طرف جاتا تھا۔ کمروں کی تلاشی بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ ایک کمرے میں سے شرمیلی بازیاب ہو گئی، لیکن انتہائی خراب حالت میں۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کمر کو رسی کی مدد سے ایسا کس کر باندھا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 1 انچ بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس بہیمانہ سلوک پر صدائے احتجاج بلند کرنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے پہلی فرصت میں شرمیلی کی ساری بندشیں کاٹ ڈالیں اور اس کے منہ کو بھی آزاد کر دیا، پھر اسے ایک چارپائی پر بٹھا کر پانی پلایا۔ اس دوران میں فوجی چاچا بھاگ کر کہیں سے پانی لے آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی پورے سوہدرا میں پھیل گئی کہ گمشدہ دلہن زرینہ عرف شرمیلی کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ گاؤں والے چوک در چوک اس کچے مکان کی جانب دوڑ پڑے جہاں اس وقت میں موجود تھا۔ شرمیلی کی شادی کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ وہ جن حالات سے گزری تھی اس کے پیش نظر خوشی یا شادی وغیرہ کا تصور وقتی طور پر دھندلا سا گیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کا اختتام جتنا ڈرامائی اور سنسنی خیز ہوا تھا، میں اس کہانی کے 3 اہم کرداروں میں سے 2 کے بیانات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو ہے زرینہ عرف شرمیلی اور دوسرا ہے یعقوب عرف کوبا۔ جی ہاں، یہ کوبا وہی نامراد شخص ہے جس نے پچھلی رات ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس کہانی کے تیسرے اہم کردار کا محض ذکر ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب وہ کسی بیان کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرا اشارہ افتخار علی کی جانب ہے۔ شرمیلی کے مطابق اس دن میں ایک چھوٹے بچے کے
اسے دن میں ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ ایک چٹھی ملی تھی۔ اس نے تنہائی میں جب چٹھی کو کھول کر پڑھا تو پتہ چلا وہ خط اس کے محبوب مشتاق عرف کھنڈی کی جانب سے تھا، اور اس نے شرمیلی سے آخری ملاقات کے لیے التجا کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس خط کے ذریعے سختی سے یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ یہ معاملہ صرف انہی دونوں کے بیچ رہے، اور شرمیلی نے کھنڈی کی ہدایت پر منوعن عمل کرتے ہوئے اپنی رازدار سہیلی کو بھی اس معاملے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ اگلے دن اس کی رخصتی تھی اور وہ بھی سوہدرا چھوڑنے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب سے اچھی طرح مل لینا چاہتی تھی۔ کھنڈی نے چٹھی میں ملاقات کے لیے شرمیلی کو باقاعدہ ایک پروگرام دیا تھا، جس کے مطابق آدھی رات کے بعد جب گھر کے تمام افراد گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں تو شرمیلی کو چپکے سے اپنے مکان کی چھت پر پہنچنا تھا، اور پھر چھت در چھت سفر کرتے ہوئے گلی کے آخری مکان تک رسائی حاصل کرنا تھی، جہاں مکان کے عقب میں اسے دیوار کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی لگی ہوئی ملتی۔ اسی سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت سے اس نے نیچے اترنا تھا اور پھر میدان کو عبور کر کے اس کچے مکان تک پہنچنا تھا جو کافی عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ کھنڈی نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مذکورہ کچے مکان کے اندر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ خاموشی کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو کر اس تک پہنچ جائے۔ کھنڈی نے واضح کر دیا تھا کہ وہ مکان کے داخلی دروازے کو کھلا رہنے دے گا، لہٰذا وہ بے دھڑک اندر آ جائے۔ واپسی میں وہ شرمیلی کو اس سیڑھی تک پہنچانے ساتھ آئے گا جس کے ذریعے اسے واپس اپنی گلی کے آخری مکان کی چھت تک پہنچنا تھا۔ اس کے بعد کھنڈی وہاں سے سیڑھی ہٹا دیتا اور وہ اپنے گھر آ جاتی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ شرمیلی نے اس ملاقات والے معاملے کو سیغہ راز میں رکھتے ہوئے کھنڈی کی بھیجی ہوئی چٹھی کے مطابق عمل کر ڈالا، اور جب اسے اپنی گلی کے آخری مکان کے پچھواڑے ایک دیوار کے ساتھ بانس کی سیڑھی لگی نظر آئی تو اسے یقین ہو گیا کہ کھنڈی اس کچے غیر آباد مکان میں ضرور اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ میدان عبور کر کے کشاں کشاں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اس مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کوبا پہلے سے گھات لگائے وہاں بیٹھا شرمیلی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بے بس کر کے ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ کوبا ایک جرائم پیشہ شخص تھا، لہٰذا شرمیلی پر قابو پا کر اسے رسیوں میں جکڑنے کا مرحلہ اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ شرمیلی اس کچے مکان میں دیدار یار کے لیے گئی تھی اور ایک خطرناک مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ کوبا کا تعلق حافظ آباد کے ایک گاؤں سے تھا۔ سوہدرا میں کوئی اس کی صورت نہیں پہچانتا تھا اور جسے بقول کوبا ہی کے افتخار علی نے ایک خاص مشن کے لیے چن لیا تھا۔ کوبا کی خدمات کا آدھا معاوضہ اس نے ایڈوانس میں وصول کیا تھا اور باقی کا آدھا کام کی تکمیل کے بعد اسے ملنا تھا۔ کوبا کے بیان کے مطابق اسے سوہدرا کے اس غیر آباد مکان میں بیٹھ کر کسی حسین و جمیل لڑکی کا انتظار کرنا تھا۔ افتخار علی نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس نے لڑکی کو مذکورہ مکان تک پہنچانے کا بڑا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ آدھی رات کے بعد اکیلی اس مکان میں پہنچ جائے گی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شرمیلی تک کھنڈی کے حوالے سے جو خط پہنچا تھا وہ سراسر افتخار علی ہی کی کارستانی تھی۔ کھنڈی تو سوہدرا میں موجود ہی نہیں تھا۔ افتخار علی کو چونکہ شرمیلی کی کمزوری کا پتہ تھا، لہٰذا اس نے یہی چال چلی تھی، اور شرمیلی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی چال میں آ گئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اس کا محبوب شخص اس سے ملاقات کے لیے گجرات سے واپس آ گیا تھا۔ اس کی قسمت بری کہ وہ نقلی چٹھی کے فریب میں آ گئی تھی۔ رات کے آخری حصے میں افتخار علی کوبا کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہوئے۔ بغیر دروازے پر ہی کھڑے کھڑے پہلے لڑکی کی آمد کی تصدیق کی، پھر اس نے کوبا سے سرگوشی میں کہا، بے وقوف، تمہاری حماقت نے بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے کیا حماقت کی ہے؟ تم نے تکے والے اس بڈھے سے جو جھگڑا کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہیں اس وقت پورے گاؤں میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو یہاں تک بھی پتہ چل چکا ہے کہ پولیس کے سوہدرا سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے، لہٰذا مجھے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ کیسی تبدیلی؟ یہ جس لڑکی کو تم نے باندھ کر اندر ڈال رکھا ہے، اسے ختم کر دو۔ رقم کی تم پرواہ نہ کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ اب میں کل صبح ہی تمہارے پاس آؤں گا۔
کام ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں باقی کی رقم دے کر یہ بھی بتاؤں گا کہ تم کس محفوظ راستے کے ذریعے سوہدرا سے باہر جا سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ کوبا نے اسے یقین دلایا کہ اس کے کہے پر منوعاً عمل کیا جائے گا۔ افتخار علی مطمئن ہو کر واپس چلا گیا، لیکن کوبا اس کے احکام پر مطمئن نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شرمیلی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شرمیلی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب افتخار علی صبح اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے کوئی چکر دے کر لڑکی کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا وہ بھگتنے کو تیار تھا۔ اگلی صبح صورتحال ہی بدل گئی۔ ایک تو میں نے رات ہی کو اجنبی بدماش یعنی کوبا کی تلاش کے لیے خاصی لمبی چوڑی کارروائی ڈال دی تھی، پھر آج صبح کھوجی بوٹا کی مدد سے میں نے شرمیلی کو بازیاب کرنے کا جو کام شروع کیا، اس نے افتخار علی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس بات کا تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری تحقیق و تفتیش بہت جلد مجھے اس کچے مکان تک پہنچا دے گی جہاں کوبا موجود تھا۔ اگر کوبا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو افتخار علی کا کچا چٹھا کھل جاتا، لہٰذا جیسے ہی اسے موقع ملا وہ ایک سنگین فیصلے کے ساتھ کوبا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوبا نے مجھے بتایا کہ صبح ہی سے کئی بار اس کے جی میں آئی تھی کہ وہ باقی کی رقم کو بھول کر شرمیلی کے ساتھ کہیں فرار ہو جائے، لیکن اس کی بدمعاشانہ سوچ نے اسے اس غلطی سے باز رکھا تھا۔ اس کے دماغ نے سمجھایا کہ اپنے کام کا پورا معاوضہ وصول کرنا چاہیے۔ اگر جیب میں نوٹ بھرے ہوں گے تو ایک سے ایک حسین لڑکی اس کے قدموں میں اپنی جوانی لٹا دے گی۔ اس موقع پر دل نے بڑی گہری چال چلی۔ اس نے دماغ کی نصیحت کا توڑ کرنے کے لیے یہ پٹی پڑھائی: افتخار علی سے رقم وصول کرو، اس کے سر میں چوٹ لگا کر اسے ادھر ہی گراؤ اور لڑکی کو لے کر جدھر جی چاہے نکل جاؤ۔ دولت اور لڑکی دونوں ہاتھ آنا چاہیے۔ اس کے دل و دماغ میں جو مختلف خیالات گڑبڑ ہو رہے تھے انہوں نے کوبا کو الجھا کر رکھ دیا، اور اسی سوچ بچار میں وہ افتخار علی کا انتظار کرنے لگا۔ افتخار علی ایک مختلف ذہن کے ساتھ اس کے پاس پہنچا اور مکان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوال کیا۔ اس نے اپنے لہجے کو بہت دھیما رکھا تھا: لڑکی کا کام کر دیا ہے نا؟ رات ہی کو کر دیا تھا۔ اب لاؤ میری باقی رقم۔ باقی رقم تمہیں جہنم میں پہنچ کر ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے افتخار علی نے پستول نکال لیا۔ کوبا بھونچکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ پولیس نے لڑکی کا سراغ لگا لیا ہے، وہ 10 منٹ کے اندر یہاں پہنچ جائے گی۔ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے میں پولیس کی آمد سے پہلے ہی تمہیں جہنم روانہ کر رہا ہوں۔ موت کو سامنے دیکھ کر انسان دنیا کا ہر عیش و آرام بھول جاتا ہے اور اسے اپنی بقا کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ ان لمحات میں کوبا بھی رقم اور لڑکی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ چیتے کی مانند افتخار علی پر جھپٹا اور اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی اس کا پستول چھین لیا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے افتخار علی کے سینے میں گولی اتاری اور اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کا احوال آپ پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ افتخار علی اب اس دنیا میں باقی نہیں تھا جو کسی تصدیق یا تردید کے لیے اس سے سوال و جواب کیے جاتے۔ اس تمام تر بکھیڑے کے اختتام پر میں نے رفعت بی بی سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا: افتخار علی کی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی تھی کہ اس نے شادی سے ایک دن پہلے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ شاید نیاز علی کو کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا۔ سانپ کے بچے کو چاہے کتنا بھی دودھ پلا دو وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ اس فلسفے کے بعد رفعت بی بی نے مجھے ایک واقعہ سنایا جس کا خلاصہ چند سطروں میں یوں بنتا ہے: نیاز علی اور افتخار علی میں شرمیلی کے رشتے پر انبن ہو گئی تھی۔ افتخار علی شرمیلی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن رفعت نے صاف انکار کر دیا۔ لگ بھگ 1 سال تک دونوں بھائیوں میں شدید مخالفت رہی۔ اب نیاز علی ہی کی منت خوشامد کے بعد یہ تعلقات بحال ہوئے تھے۔ افتخار نے اوپری دل سے صلح تو کر لی، لیکن موقع ملتے ہی وہ
باز نہیں آیا۔ وہ شرمیلی کو منظر سے غائب کر کے رفت بی بی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ یہ رفت بی بی کا نقطہ نظر تھا۔ اگر افتخار علی زندہ ہوتا تو میں اس کا موقف بھی جان سکتا تھا۔ چونکہ ایسا ممکن نہیں رہا تھا، لہٰذا مجھے رفت بی بی اور یعقوب عرف کوبا کے بیانات پر یقین کرنا پڑا، اور ان دونوں کے بیانات آپس میں لگا کھاتے تھے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔